अस्सलाम वालेकुम। आज एजुकेशन के टॉपिक पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को एक बात बोलते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे अफसर, खेलोगे कूदोगे बनोगे स्वीपर। इस पूरे मुहावरे में बेसिकली एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा बताया जा रहा है कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक बात और बताता चलूँ कि हम उस कौम का हिस्सा हैं जहाँ पर आप कुछ गलत होते देखें तो हम आवाज़ नहीं उठाते, हम सर नीचे करते हैं और अपने घर में आ जाते हैं, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि वो केस उनके गले पड़ जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हाउ कैन नेशन मूव फॉरवर्ड वेयर यू कैन सी द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग एंड nobody there to stand up against that issue and do something about this। ये बात बोलने का ये मकसद है कि ये वो इशू है जिस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आप इसको शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स भी बताएं, अपना ओपिनियन भी बताएं। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू यूएन डाटा 22 करोड़ 8,92,340 ये पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो कि राउंड अबाउट बनती है 22 करोड़ से ज़्यादा। इसके अंदर औरतों की तादाद ज़्यादा है और मर्द की तादाद कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली औरतें कम पढ़ी लिखी हैं और मर्द ज़्यादा पढ़े लिखे हैं परसेंटेज के हिसाब से। अब वो जो मर्द ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो कितने पढ़े लिखे हैं उसको भी मैं भी डिस्कस करता हूँ। किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को जब मेजर किया जाता है तो उसके अंदर एक डिटर्मिनेंट, एक फैक्टर पॉपुलेशन का होता है, क्योंकि पॉपुलेशन उस कौम के, उस मुल्क के लिए एसिड होती है, लेकिन वो उस सूरत में होती है अगर वो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, स्किलफुल हैं। अगर वो अनपढ़ हैं, अनस्किलफुल हैं, तो वो उस मुल्क के लिए थ्रेट होंगे, बर्डन होंगे उसके ऊपर। पर जो अनस्किल और इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनमें कसूर उन लोगों का नहीं होता, गवर्नमेंट का होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं करती। एक सिंगापुर जो मुल्क है, 1996 में सिंगापुर के अंदर एजुकेशन को कंपलसरी करार दे दिया गया। अगर कोई भी बच्चा एजुकेशन से दूर रहेगा तो ये उनके पेरेंट्स के लिए क्रिमिनल ऑफेंस होगा। लेकिन ऐसे लॉज जितने भी लॉज हैं वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करते। और इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। गवर्नमेंट का कसूर इसलिए है क्योंकि मुल्क के अंदर गुर्बत ही इतनी ज़्यादा है कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और वो एजुकेशन को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस देते हैं। जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस होती है उनकी रोटी कपड़ा और मकान होती है। अगर गवर्नमेंट उनको बेसिक नीड दे दे तो कोई भी वालिद या वालदा ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ना डालें। अगर पाकिस्तान के लिटरेसी रेट की बात की जाए वो है 58%। पर पाकिस्तान के लिटरेसी की डेफिनेशन तो पहले समझ लें। पाकिस्तान में पढ़ा लिखा उस शख्स को कहा जाता है जो मैट्रिक पास है, जो अखबार पढ़ना जानता है, जो पढ़ना जानता है और बोलना जानता है। बोलना मीन्स उर्दू भी बोलना जानता है, तो उसको कहा जाता है लिटरेट पर्सन, पढ़ा लिखा इंसान। तो इस 58% जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें कितने ऐसे होंगे जो मैट्रिक पास होंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया होगा, किसी ने ग्रेजुएशन किया होगा, जब पीएचडी पे पहुँचे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या परसेंटेज बचती होगी। बर्थ रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोग बच्चे पैदा होते हैं, और ग्रेजुएट्स की बात की जाए तो हर साल 4 लाख ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं। मैट्रिक के भी डाल दें, इंटरमीडिएट के भी डाल दें तो 5 लाख से ऊपर नहीं बनते। जो 3 लाख लोग हैं वो कुछ भी नहीं करते। तो खैर हम इन मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को भी उसी क्राइटेरिया में डालते हैं लिटरेसी वाले में कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 58% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो लिटरेट है, पढ़ी लिखी है।
وہ سائن کرنا جانتی ہے، وہ اخبار پڑھنا جانتی ہے، پر وہ سیکھ کیا رہے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یاد رکھیں اس کے اندر وہ بچے بھی آتے ہیں جو ٹاٹ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، 58% کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ سیکھ کیا رہے ہیں؟ ایکسیس آف ایجوکیشن تو ان 58% پاپولیشن کے پاس ہے، ایکسیس ہے، لیکن بات آ جاتی ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کی۔ کیا ان کو ایجوکیشن کی وہ کوالٹی دی جا رہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں؟ کمپٹیشن کی بات پہ بہت سے بچے کومنٹ کریں گے کہ ہاں پاکستان کی لوگ اتنے اسٹوڈنٹس اتنے قابل ہیں، وہ انٹرنیشنل کمپیٹ کرتے ہیں۔ ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن اگر پیسا کی بات کی جائے جو بنتا ہے پروگرام آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ، اس میں آج تک پاکستان نے کبھی بھی کمپیٹ نہیں کیا۔ یہ ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے، پوری دنیا کے بچے یہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ پیسا رینکنگ دیتا ہے کون سا ملک ایجوکیشن میں کس رینک پہ آ رہا ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ چائنا فرسٹ پر آتا ہے اور سنگاپور سیکنڈ میں آتا ہے۔ چائنا فرسٹ میں آتا ہے اور اس کی اکانومی بھی کہاں پر لائے کرتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا کتنا زیادہ لنک ہے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ۔ تو کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کی جائے تو کوالٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا۔ پاکستان کے اندر جو بھی یونیورسٹیز، اسکول، کالجز ہیں، ان کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا ہے۔ کریمنگ کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، مینس رٹا مارنے کو کافی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ نمبروں کی ریس، سی جی پی اے کی ریس ہے، ہر سیمسٹر میں جی پی اے کتنا لینا ہے یہ ریس ہے، لیکن کوالٹی کی بات کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی۔ میں باقی لوگوں کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے بارے میں ہی بتاؤں گا۔ جب میں 2020 اسی سال بی ایس کر رہا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جو کہ پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ کی ایک برانچ ہے، زیادہ ڈیٹیل سے نہیں سمجھاؤں گا، پر اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اس میں ہمیں کرنٹ افیئر کو کافی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہمیں پیسیمسٹک اپروچ پر رہنا پڑتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، مینس وٹ از گوئنگ آن اینڈ وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ لیکن میں نے اپنے پورے 4 سال کے کیریئر میں جو بھی اسٹڈی کیا تو ہمیں ایک کورس آؤٹ لائن دے دی جاتی ہے۔ اس کورس آؤٹ لائن میں ہر سیمسٹر کی بکس بتا دی جاتی ہیں کہ یہ بک ہے، اور اس میں رائٹر کا نام بھی دیا ہوتا ہے۔ میں نے تمام بکس کو پرچیز کیا، تو جتنی بھی بک تھی ان کا جو ایئر تھا، جس ٹائم پیریڈ کی وہ بک تھی، 1990 سے ایک بک بھی ایسی نہیں تھی جو اس کے بعد کی آئی ہو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جیسا سبجیکٹ جو کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کرنٹ اپڈیٹ کے لحاظ سے، تو اس میں بھی ہمیں 1990s کا ڈیٹا پڑھایا جاتا ہے۔ اور اب یہ جو ہمیں کورس آؤٹ لائن دے دی جاتی ہے، ایک بک دے دی جاتی ہے کہ آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے اور اپنا پیپر یہیں سے سارا سولو کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لمیٹڈ لرننگ۔ اس میں آپ کی کریٹیوٹی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک بک ہے، ہم نے اس کو رٹا مارنا ہے اور ہم نے نمبر لینے ہیں۔ لیکن فیوچر میں جب بھی اس سے کوئی کوشچن پوچھا جائے گا تو اس نے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا ہی یاد کیا ہوگا، اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ 2020 میں کیا ہوا تھا، 2020 میں ڈیٹس ڈیٹا کیا تھا، فیگرز کیا تھی۔ اس میں ہر یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا، کچھ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں، لیکن میجورٹی ایسی ہی ہیں۔ یا تو ان کو سلائڈس دے دی جاتی ہیں، یا تو ان کو بکس بتا دی جاتی ہیں، یا تو ان کو کورس آؤٹ لائن دے دی جاتی ہے، یا تو ایک ویب سائٹ بتا دی جاتی ہے وہاں سے آپ پڑھ لو۔ لیکن یاد رکھیں ان تمام چیزوں میں کہیں بھی اسٹوڈنٹ کی کریٹیوٹی نہیں ہوتی۔ اب آپ کو ایکسیس آف ایجوکیشن بھی سمجھ لگ گئی اور کوالٹی آف ایجوکیشن بھی سمجھ لگ گئی۔ کوانٹٹی بھی ایکسیس آف ایجوکیشن کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ جب ایک اسٹوڈنٹ کو ایکسیس ہوتی ہے تو وہ 1 2 3 4 فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، گریجویٹ، ماسٹرز وہ کر لیتا ہے۔ کوانٹٹی پر امپورٹنس دی جاتی ہے۔ کتنے لوگ گریجویٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں ایک سال میں 4 لاکھ سے زائد، لیکن کیا ان کے پاس کوالٹی آف ایجوکیشن ہے؟ نہیں۔ تو ہمیں کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ
اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کورس آؤٹ لائن کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں ہر بک کو کنسرن کرنا پڑے گا, جہاں سے ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہے ہمیں وہ لکھنی پڑے گی. تبھی ہماری کریٹیویٹی, ہمارا انالیسس اسٹرانگ ہوگا. ہم کہیں پہ کمپیٹ کر سکیں گے پیچھے جیسے اسسمنٹ ٹیسٹ میں. جیسے کہ ایک کمپیوٹر کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے اور کمپیوٹر ویسے ہی ورک کرتا ہے جو اس کے اندر سافٹ ویئر ہوتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ کا ذہن ہوتا ہے, اس کے اندر آپ جو ڈیٹا ڈالیں گے, اگر ہم نے 1990 کا ڈیٹا اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ڈال دیا ہے تو جب بھی اس سے کوئی بات انالیسس کیا جائے گا, کہیں پہ انٹرویو ہوگا, تو اس کے ذہن پہ وہی 1990 کا ڈیٹا فکس ہوگا اور وہ اسی کو کنوے کرے گا. اور اس کو کنوے کرنے سے جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہوگی اس کے ذہن میں بھی وہی ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا. کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی نہیں, انوویشن ہوگی نہیں, کریٹیویٹی ہوگی نہیں. ایک اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر راؤنڈ اباؤٹ جو ایچ ای سی کے انڈر یونیورسٹیز آتی ہیں وہ ہیں 188. 188 یونیورسٹیز کا اپنا پیٹرن, اپنی کورس آؤٹ لائن, اپنا وے آف ٹیچنگ بتایا گیا ہے. اب 188 اسٹریم میں سے جب گریجویٹس یا اسکولز دیکھ لیں آپ, یا آپ کالجز دیکھ لیں, ان کے اتنے زیادہ ہمارے پاس اسٹریمز ہوں گی, ان کے اندر سے جب اسٹوڈنٹس نکلیں گے تو ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ کس یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹ نکلا ہے وہ قابل ہے اور کس سے جو نکلا ہے وہ ایک نارمل ایوریج اسٹوڈنٹ ہے. آل تو چاہے قائد اعظم, نسٹ, کسی بھی یونیورسٹی کو دیکھا جائے, سارے ٹاپرس کو آپ اکٹھا کر لیں, چاہے قائد اعظم, نسٹ, اردو, اقرا, پرسٹن, بحریہ, تمام کو آپ اکٹھا کریں, لیکن جتنے بھی 4 CGPA اسٹوڈنٹس ہیں کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم قابل ہیں یا وہ قابل ہیں. میں بھی قائد اعظم سے پڑھا ہوا, نس سے پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ایک اتنا قابل نہ ہو جو اقرا یونیورسٹی, پرسٹن یونیورسٹی, اردو یونیورسٹی سے نکلا ہو. اب بہت سے لوگ اس پہ بھی کریٹیسزم کریں گے. اور یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ پاکستان کے اندر یونیفارمٹی ہی نہیں ہے. اگر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کے اندر یونیفارمٹی لانی ہوگی. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا بچہ اور ایک روٹس سے پڑھا ہوا بچہ, گورنمنٹ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اس روٹ کے بچے کے مقابلے میں ہوں ہی نہیں, ان کے لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کی انگلش اور میری انگلش میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. یہی انفیریورٹی کمپلیکس ذہن میں ہوتا ہے گورنمنٹ اسکول کے بچے میں. تو شاید اب میری بات آپ پک کر سکیں کہ جب اتنی اسٹریم سے بے شک ٹاپرز ہی نکلیں لیکن ان کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ضرور ہوگا. اب اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشو کی بات کی جائے تو 44 اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر پڑھاتا ہے, جبکہ ڈیولپ کنٹریز کی بات کی جائے, سنگاپور, جرمنی جیسے ممالک کی بات کی جائے تو وہاں پہ 20 بچوں کو ایک ٹیچر پڑھاتا ہے. مطلب کہ 100% یہاں پہ زیادہ اسٹوڈنٹس ملتے ہیں ٹیچر کو. اب یہ بھی نہیں کنفرم جو وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے کیا اس کا اسسمنٹ ٹیسٹ ہوا ہے, کیونکہ ٹیچر کا اسسمنٹ ٹیسٹ پاکستان میں نہیں ہوتا, جبکہ ڈیولپ کنٹریز میں ٹیچر کا اسسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سے انڈر ڈیولپڈ ایریاز جیسے کہ سندھ کے ایریاز کچھ دیکھ لیں, پنجاب کے کچھ ایریاز دیکھ لیں, وہاں پر ٹیچر آتے ہی نہیں ہیں. ہمارا بجٹ تو ایجوکیشن سیکٹر پہ لگ رہا ہے, جن ٹیچرز پہ جو سیلری جا رہی ہے کیا وہ ٹیچرز اسکول میں بچوں کو پڑھانے آتے ہیں؟ نہیں آتے. پاکستان کے اندر ایجوکیشن نہ ہونا کرائم ریٹ انکریز کرنے کے برابر ہے, اور وہ کیسے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ ایک ہمارا پاسنگ کرائٹیریا بھی ہے. ہم نے 45% جس کے مارکس ہوتے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو چاہے وہ کالج کا ہو, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا رکھا ہوتا ہے 45%, لیکن پاسنگ کرائٹیریا ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے 33%. اگر ایک اسٹوڈنٹ 33% سے لے کے 44% تک مارکس لے گا تو اس کو کسی یونیورسٹی کسی کالج میں وہ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ بچہ پاس ہے یا فیل ہے؟ اگر وہ پاس ہے تو اس کو ایڈمیشن کیوں نہیں مل رہا؟ تو وہ جو 33 سے 44% تک مارکس لینے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تو وہ غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں.
اور اس کے بعد جو 45% مارکس لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپلائی تو کر سکتا ہے، پر اس کو بھی یہ شیورٹی نہیں ہے کیا اس کو ایڈمیشن اسکول کالج یونیورسٹی میں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور یہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے بھی وائس ورثہ ہے، اگر لڑکوں کو نہیں ملے گا تو وہ بھی غلط ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، اور اگر لڑکیوں کو نہیں ملے گا تو وہ بھی غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو 33 سے لے کے 44% تک نمبر لے کے پاس ہونے والے بچے ہیں، اگر ان کو بھی کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے تو کیا وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں پڑھیں گے؟ نہیں، کیونکہ میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایسے اسٹوڈنٹس۔ اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ 45% سے کم مارکس دینے پہ بچوں کو ایڈمیشن دیتی ہیں، اور گورنمنٹ ان کو بین بھی کرتی ہے، لیکن اس میں قصور اس یونیورسٹی کا نہیں ہے جو ایڈمیشن دے رہی ہے، وہ ان بچوں کو ایک سیدھی راہ پر لگا رہی ہے۔ قصور گورنمنٹ کا ہے، وہ ایسی پالیسی بنائے کہ ان بچوں کو یا تو فیل کر دے، اور اگر پاس کرتی ہے تو ان کو ایڈمیشن بھی دے، کیونکہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہر اسٹوڈنٹ کا حق ہے جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے۔ مان لیا کہ آپ 33% سے لے کے 44% تک کے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن نہیں دیتے، تو پھر آپ ان کو جابس دیں۔ مان لیا کہ پاکستان کے اندر جابس نہیں ہیں، تو آپ جابس کو کریٹ کریں، ان کے بھی طریقہ کار ہیں۔ سنگاپور اور چائنا کی اگزامپل میں بار بار اسی لیے دے رہا ہوں کیونکہ ایجوکیشن میں وہ سب سے آگے ہیں۔ آپ ہر جاب کو اپریشیٹ کریں۔ سنگاپور کے اندر ایک کسان ہے، اس کی جاب کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دی جاتی ہے جتنی ایک ڈاکٹر کی جاب ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی پیشہ جو ہے وہ اس میں چھوٹا اور بڑے کا فرق نہیں رہے گا، ہر پیشے میں لوگ جانے کو پسند کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ملک کے اندر غربت کم ہوگی، اور کرائم ریٹ بھی کم ہوگا، لوگوں کو روزگار بھی زیادہ ملے گا، اور لوگ محنت بھی زیادہ کریں گے۔ ہوپ سو یہ چیزیں آپ کو نہیں لگی ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔